अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों से लाइक्स तक का टारगेट नहीं आप लोग पूरा कर रहे। कभी कभी तो टारगेट मिलता है, वो भी नहीं पूरा हो रहा। पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को। खैर, हम क्या ही कह सकते हैं। आज भी टारगेट दिया है, अगर आप कर देंगे पूरा तो ठीक है, वरना फिर एक दिन के गैप से आया करेगी, क्योंकि मैं मसरूफ़ होता हूँ। रात को भी मैं जब लिखने लगा था तो आंखें बहुत दर्द कर रही थीं और बार बार नींद आ रही थी। कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं, तो उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। आप लोग भी सुस्ती दिखा रहे हैं, मैं भी सुस्त हो जाता हूँ। आराम आराम से लिख लेंगे। मेरी कोशिश तो ये है कि बस इसको वाइंड अप करते हैं जल्दी जल्दी, कुछ नया लिखेंगे। पर शायद ये 1-2 महीने तक और चलेगा, क्योंकि एक दिन के गैप से आएगी तो जाहिर सी बात है टाइम तो लग ही जाएगा। खैर, चलते हैं आज की किस्त की तरफ। पहली मोहब्बत, अर्ज़ कलम अली आतिश, किस्त 46। उसके लिए कमरे तक आना मुश्किल सा हो गया था। जब वो कमरे में आया तो उसकी नज़र लाज पे पड़ी, जो बेड क्राउन से कमर टिकाकर बैठी थी। उसके चेहरे पे वाज़ेह उदासी थी। उसे देखते ही शिरीं के अल्फाज फिर से शाह के कानों में गूंजने लगे। वो बेड पे बैठ गया था। टांगों को फैलाकर उसने क्राउन से कमर टिकाई और सामने लगी दीवार अवेज घड़ी को देखने लगा, जिस पे रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा था। लेकिन शाह के लिए वक्त रुक गया था। हो सकता है लाज भी साइम को पसंद करती हो और मेरे डर से चुप हो। दिल के किसी खामोश कोने ने जब ये सदा बुलंद की तो शाह के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक सनसनी थी जो उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने गर्दन मोड़ कर लाज को देखा, तभी लाज ने भी अपना रुख उसकी जानिब किया था। क्या साइम हमेशा के लिए जा रहा है? ये वो मौजू था जिस पे शाह कोई बात नहीं सुनना चाहता था, और वो भी लाज के मुंह से। शाह ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल क्या वो चुप रहे। बताएं शाह। लाज अब अपना मुकम्मल रुख उसकी जानिब कर चुकी थी। शाह ने खुद को नान में रखने की सही की, गहरा सांस भरा। नहीं, वो वापस आ जाएगा। 4 साल का कोर्स है। लाज की आंखें मजीद बुझ गईं। वो शाह के करीब हुई, उसके हाथ थाम कर अपने गालों पे रखे। इतने टाइम वो अकेले कैसे रहेगा? उसे हम याद नहीं आएंगे? शाह बेजान सा मुस्काया। वो मिलने आता रहेगा। कितने दिनों बाद? शायद महीने बाद। लाज के दिल को कुछ हुआ। शाह उसका चेहरा बगौर देख रहा था। उसका भारी हाथ धीरे धीरे लाज का गाल थपक रहा था। मैं उसे बहुत याद किया करूँगी, चाहे वो बदतमीज़ी करता है अब मुझसे, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पहले मैं और सिद्रा उसके साथ मिलकर बहुत खेलते थे। एक बार मेरे कहने पे वो दरख्त पे चढ़ गया था। लाज को वो खट्टी खट्टी कैरियाँ याद आ गईं। फिर वो शाह के और करीब हुई। वो मुझे स्कूल में चीज़ भी लेकर देता था, उसने मज़ीद बताया। शाह खामोशी से सुनता रहा। उसने आगे से कोई बात नहीं की। वो लाज को बस ये कहना चाहता था कि वह चुप हो जाए। तुम उसे ज़्यादा याद ना करना, मैं हूं ना तुम्हारे पास, उसने हिम्मत करके कहा। वो सुनना चाहता था कि लाज अब क्या जवाब देगी। शाह, पर साइम के साथ ज़्यादा अच्छा लगता था। हम मिलकर। वो एक और किस्सा सुनाने लगी। शाह का दिल पल पल बेजान हो रहा था। वो लाज के मुंह से ये सुनना चाहता था कि लाज किसी के भी चाहने से उसे नहीं छोड़ेगी, और कोई भी उसकी ज़िंदगी से चला जाए लेकिन शाह के साथ वो खुश रह लेगी। पर लाज ये नहीं कह रही थी। वो बोलते बोलते उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। उस रात वो बस साइम की बातें करती रही थी। शाह के बदन पे थकान सवार होने लगी, और उसने गर्दन को पीछे करके क्राउन से सर टिका लिया। लाज उसका हाथ अपने सर पे रख चुकी थी। मेरा सर दर्द कर रहा है शाह। उसने निगाहें उठाकर शाह को देखा था। शाह ने उसकी जानिब नजरें ना की। वो चुप चुप उसका सर दबाने लगा, और लाज ने आंखें मूंद ली थीं, लेकिन वो बोले जा रही थी। अब शाह के लिए उसे मज़ीद सुनना मुहाल हो रहा था। शाह खुद अपनी हालत पे हैरान भी था कि वो किससे जह रहा है, साइम से?
جسے وہ اپنا بیٹا کہتا ہے، جو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ شاہ اس سے جہ رہا ہے، دماغ کے سوال پہ دل خاموش نہ رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ کس کے لیے جہ رہا ہے۔ لاج کے لیے، جو اس کی بیوی ہے، جس کے لیے اس نے اپنی جوانی برباد کر لی، جس کو بس خوش رکھنے کے لیے وہ اس حد تک بدل گیا، جس کے لیے وہ اب ہر روز کہانیاں یاد کرتا ہے۔ شاہ نے آنکھیں موند لی تھیں، وہ لاج کو مزید نہیں سن پا رہا تھا۔ پھر اس کا کام آسان ہو گیا۔ لاج بولتے بولتے سو گئی، پر شاہ سے پوری رات سویا نہ گیا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک پرشور طوفان نے سر اٹھا لیا تھا، جو اس پہ کہکے لگا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ شاہ دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ عرصے میں وہ لاج کے پیر کی بیڑی بن کر رہ جائے گا۔ جب سائم واپس پلٹے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت دور تک سوچ رہا تھا، اور اس دور کی سوچ میں اسے اپنا اور لاج کا ساتھ دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلے روز وہ آفس بھی سرخ آنکھوں کے ساتھ گیا تھا۔ لاج کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا تھا۔ جب لاج اٹھی تو اس نے شاہ کو کال کی۔ آپ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ وہ پہلی بار ایسے گیا تھا۔ تم سو رہی تھی تو اٹھا دیتے، اور آپ آج جلدی کیوں چلے گئے؟ وہ بال سمیٹ کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے کمبل سائڈ پہ کر دیا تھا۔ بس کام تھا مجھے، اس لیے آ گیا جلدی۔ لاج نے ہنکارا بھرا۔ اب میں ناشتہ کس کے ساتھ کروں؟ شاہ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کی بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نیچے سب ہیں، جا کر کر لو۔ لاج کو اس کی بات پہ افسوس ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں، آج میرے بغیر کر لو۔ وہ نہ جانے کیوں یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ناراضی بھی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ لاج دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کر لو لاج، ضد نہیں کرو۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن کر چکا تھا۔ میں تو کروں گی ضد، آپ مجھے آ کر ناشتہ کروائیں۔ وہ پرانی سی لاج لگتی تھی، جس کی ضد کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شاہ بلا وجہ اس پہ غصہ کرنا چاہتا تھا، یا شاید وہ رات جو کچھ چپ کر کے سنتا رہا تھا، اب ناراضی سے جتا کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ لاج دوبارہ اس کے سامنے کسی اور مرد کی اتنی باتیں نہ کرے۔ لاج میں نے کام کرنا ہے، نہیں آ پائیں۔ لاج، شاہ کر لو ناشتہ۔ نہیں کروں گی، آپ ہی آ کر کروائیں۔ تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کام کرنا ہے؟ کر لو جا کر ناشتہ، ہر وقت ضد مت کیا کرو۔ وہ سختی سے بولا تو لاج چپ سی ہو گئی۔ اس پہ گھڑوں پانی آ گرا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ لاج کو بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ڈانٹ کھانے کے لیے تو کال نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، لاج نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ شاہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جی۔ شاہ کے دوبارہ کال کرنے پہ وہ بولی تھی، آواز مدھم تھی۔ ناشتہ کر لو لاج، میں مصروف ہوں۔ وہ اب کی بار کچھ نرمی سے بولا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اس کی آواز گھٹ گئی، آنکھیں پانی سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے انہیں انگلی کے پورٹ سے صاف کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں تک بات کرتے ہوئے اس نے 2 بار ہچکی لی تھی۔ وہ ضبط کر رہی تھی کہ شاہ اس کے رونے کا نہ پتہ چلے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے بلا وجہ ہی۔ لاج نے اس کی بھیگی آواز سے بات کاٹی۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ایک بار میں بات سمجھ لینی چاہیے تھی، آپ کا قصور نہیں ہے۔ اس نے پھر کال کاٹ دی۔ شاہ نے دوبارہ کال کی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے وجود میں اضطراب پھیل رہا تھا۔ لاج، میری بات سنو۔ میں سن رہی ہوں، رونا بند کرو۔ وہ اور شدت سے سسکنے لگی۔ آپ نے میری انسلٹ کی ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا ضبط بس اتنا ہی تھا۔ میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی، مجھے کال مت کریں۔ آئی ہیٹ یو۔ اس نے اب کی بار کال نہیں کاٹی تھی۔ شاہ ہلکا سا مسکرایا۔ کبھی یہ بھی کہا کرو کہ شاہ آئی لو یو۔ نہیں کہوں گی، آپ اچھے ہیں ہی نہیں تو کیوں کہوں؟ آپ برے ہیں، بہت برے۔ میں نہیں کروں گی ناشتہ، اٹھ کر منہ بھی نہیں دھوؤں گی، بال بھی نہیں بناؤں گی، اور برش بھی نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی۔ آپ کرتے رہیں مجھ پہ غصہ، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ شاہ کی بھویں اوپر اٹھیں۔ میں آ جاؤں پھر تمہیں سیدھا کرنے؟ آپ کیوں آئیں گے؟ آپ کو تو کام ہے، آپ کریں کام، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ وہ جب دکھ کے آخری مقام پہ ہوتی تو یہ دعا کرتی تھی۔ شاہ کو اس کے منہ سے یہ الفاظ بہت برے لگتے تھے۔ میں گھر آ رہا ہوں، تمہیں آ کر میں اپنے ہاتھوں سے آج ماروں گا۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔
लाज ने सर झटक दिया था। وہ کمبل تان کر آنکھیں رگڑتی لیٹ گئی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد کمرے میں موجود تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا تو بھیگی سرخ آنکھوں نے اسے دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنا کیوں روئی ہو؟ آنکھیں دیکھی ہیں اپنی؟ اس نے لاج کو زبردستی بٹھایا۔ لاج نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ لاج نے متورم آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ پھر آگے ہوئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہ کریں، میں بھی آپ سے نہیں بول رہی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ شاہ دھیرے سے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ لاج نے اس کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور اس کے سینے سے چہرہ لگا کر وہ روئی جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں تھا، بس یہ کہا تھا کہ ضد نہیں کرتے۔ ایسے آرام سے بات نہیں کی تھی، غصے سے کہا تھا۔ وہ فوراً بولی، پھر اس سے دور ہوئی، ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑی۔ اب آپ کیوں آئے ہیں؟ مجھے ناشتہ نہیں کرنا؟ اب میں آج کچھ بھی نہیں کروں گی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے لاج کا گال بے رحمی سے کھینچا۔ لاج تڑپ کر اپنا گال سہلایا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، تم نے ابھی میرا برا رویہ نہیں دیکھا۔ اٹھو ورنہ میں تمہاری پٹائی کر دوں گا۔ نہیں جاؤں گی کہیں بھی۔ شاہ نے سر ہلایا، پھر اس نے لاج کو کھینچ کر کھڑا کیا، اپنے بازوؤں میں بھرا۔ میں آج تمہیں خود تیار کروں گا۔ لاج احتجاج میں اس کی کمر پہ مکے برسانے لگی، لیکن اس چٹان جیسے مرد پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے واش روم میں لے آیا تھا۔ اسے بیسن کے سامنے کھڑا کر کے اس نے پانی چلایا۔ لاج اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ شاہ نے اسے تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھا۔ لاج میں تھپڑ مار دوں گا۔ پھر ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ دوبارہ رونے کی تیاری کرنے لگی۔ میں ڈانٹ نہیں رہا۔ لاج نے اسے ملال سے دیکھا۔ جھوٹ کم بولیں۔ شاہ نے سر جھٹکا۔ اس نے لاج کی گردن کی پشت کو اپنی گرفت میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں پانی بھر کر اس نے لاج کے لبوں کی طرف پانی کیا۔ لاج نے اسے منہ میں بھر کر کلی کی۔ پھر شاہ نے برش اٹھا کر اس پہ پیسٹ لگائی اور خود ہی اس کے منہ میں برش ڈال کر وہ اسے رگڑنے لگا۔ لاج کسی گڑیا کی طرح کھڑی تھی، لیکن اس گڑیا کی آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ تھا۔ دانت صاف کرنے کے بعد اس نے لاج کا منہ دھویا۔ میری آنکھوں میں صابن چلی گئی ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ شاہ نے آئیبرو جھکا کر اسے دیکھا، پھر اس نے لاج کا چہرہ صاف کرنے کے بعد اس کا کان پکڑا۔ جھوٹی، صابن ہارش نہیں ہے، یہ آنکھوں میں جلن نہیں کرتی۔ لاج نے زبان دانتوں میں دبائی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ شاہ اس کے لیے ایسی ہی صابن لاتا ہے جو آنکھوں میں جلن بھی چلی بھی جائے تو بھی جلن نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی ہوئی تھی۔ وہ اپنے جھوٹ پہ مصر تھی۔ شاہ نے سر جھٹکا اور اس کا تولیے سے منہ صاف کرنے لگا۔ لاج نے تیزی سے اپنا چہرہ اس کے سینے کے پاس کیا اور اس کی شرٹ سے اچھے سے چہرہ صاف کر لیا۔ گندی، میری ساری شرٹ گیلی ہو گئی۔ وہ ناراضی سے بولا تھا۔ تو نہ کریں، مجھے تیار، چلے جائیں آفس۔ اس نے لاج کو گھورا اور پھر دیوار سے لگایا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، آج کاٹ دوں اسے؟ لاج اس کی بات پہ چڑھانے والے انداز سے مسکرائی۔ یہ نہیں کٹے گی۔ شاہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ کٹے گی، میں تمہیں کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ اس نے لاج کی دونوں کلائیوں کو اپنی ایک ہاتھ میں لے کر اس کی پشت پہ کر لیا اور پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے لاج کا جبڑا تھام کر اس پہ دباؤ دیا تو اس کا منہ کھل گیا۔ شاہ اس کے لبوں پہ جھکتا، اس کی زبان کو اپنی زبان سے الجھاتا، بے رحمی سے اسے دانتوں میں بھر چکا تھا۔ لاج اس کے عمل پہ تڑپ گئی تھی، لیکن شاہ اسے بخش نہیں رہا تھا۔ لاج کی آنکھوں میں نمی آ گئی تو شاہ نے اسے چھوڑا تھا۔ اب چلے گی یہ زبان؟ وہ معنی خیزی سے مسکرا کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ لاج اسے بے بسی بھرے غصے سے دیکھتی رہی، پھر اس نے شاہ کے کسرتی بازو پہ دانت کاٹ دیے۔ ہو گیا شوق پورا؟ وہ نارمل انداز سے اس کے ہٹ جانے پہ بولا تھا۔ لاج مزید چڑھ گئی۔ میں شاہ نے ہنس کر اس کا ناک کھینچا۔ تم بکری ہو جو میں کر رہی ہو؟ میں چڑیل ہوں، وہ غصے سے چلائے۔ شاہ ہنسا۔ اور میں اس چڑیل کو آج پری بنا کر جاؤں گا۔ وہ پھر لاج کو باہر لے آیا تھا، اس کے بالوں کو عارضی سا سیٹ کیا، پھر اس نے اپنی شرٹ بدلی اور لاج کو لے کر نیچے آ گیا۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ بی جان اور پھپھو اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ شیریں اسکول چلی گئی تھی اور سائم شاید سو رہا تھا، اس لیے وہ دونوں اکیلے ہی ناشتہ کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ شاہ نے اسے ناشتہ کروایا، پھر وہ لاج کو دوبارہ کمرے میں لے آیا تھا۔
اب سے میں تمہارے ساتھ ہی ناشتہ کیا کروں گا۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ آپ نے میری انسلٹ بھی کی تھی۔ اس نے جتایا تو شاہ مسکا دیا۔ اب نہیں کروں گا۔ اب میں آفس چلا جاؤں؟ لاج نے سر اس بات میں ہلایا۔ شام کو جلدی آئیے گا، میں نے باہر جانا ہے۔ کیا کرنے؟ سائم جا رہا ہے نا، تو اس کے لیے گفٹ لاؤں گی۔ شاہ، جس کا موڈ ابھی کچھ بہتر ہوا تھا، وہ دوبارہ سے خراب ہو گیا تھا۔ اس نے لاج کو دیکھا۔ ایک دل کیا وہ منع کر دے، کوئی بہانہ کر لے کہ وہ نہیں آ سکے گا، لیکن پھر کل جانا پڑے گا، اس لیے اس نے بس سر کو خم دے دیا اور آفس کے لیے چلا گیا۔ شام ابھی ٹھیک سے گہری بھی نہیں ہوئی تھی کہ لاج کی کالز آنے لگی تھی۔ وہ بار بار شاہ کو کہہ رہی تھی کہ وہ گھر آ جائے۔ شاہ کو اس کا یوں بلانا بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ مجھے تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ کتنی تھوڑی؟ وہ اسی بے نیازی سے بول رہی تھی جو ہر وقت اس کے لہجے میں ہوتی تھی۔ 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ لاج نے اس کے جواب پہ گھڑی کی جانب دیکھا۔ 7:30 ہو رہے تھے، یعنی شام 8:30 بجے تک آ جائے گا۔ آپ 1 گھنٹے بعد لازمی آ جائیے گا۔ اگر نہ آ سکا تو ہم کل چل پڑیں گے۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ بازار جائے۔ نہیں، ہم آج ہی جائیں گے۔ اتنا بھی کیا ضروری ہے؟ وہ چڑ رہا تھا۔ لاج نے اس کے لہجے کو نوٹس میں نہ لیا۔ اتنا ہی ضروری ہے، بس آپ آ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ جل بھن گیا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی اور خود کو سمجھانے لگا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے لاج پھر ناراض ہو۔ وہ نہ سمجھ ہے۔ شاہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اسے اگر اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کہہ رہی ہے تو مسئلہ ہی کچھ نہ ہو، لیکن وہ ایسی نہیں ہے۔ شاہ یہ بات کیوں بھول جاتا ہے؟ اور اس کے لیے تو سارے ہی دوست ہیں۔ وہ کس کا نام نہیں لیتی۔ اور پہلے تو شاہ کو برا نہیں لگتا تھا جب لاج سائم کو اپنا دوست کہتی تھی، یا شاید تب شاہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سائم لاج کو پسند کرنے لگا ہے۔ اور بھی کبھی کسی موڑ پہ سائم نے لاج کی جانب قدم بڑھا دیے اور لاج بھی مان گئی تو اس کے دل میں بار بار ایسے اندیشے آ رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب سوچ رہا تھا، جبکہ وہ کبھی اتنا فالتو نہیں سوچتا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس نے وقت دیکھا تو 8 بج چکے تھے۔ اگر ابھی بھی وہ آفس سے نہ نکلا تو اسے 9 بج جائیں گے اور لاج سمجھ جائے گی کہ شاہ نے جان بوجھ کر دیر کی ہے، جو کہ سچ بھی ہوگا۔ اس لیے وہ دل پہ پتھر رکھ کر گاڑی کی چابی اور کوٹ اٹھا کر کیبن سے نکلتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ لاج کو سائم کی گفٹ کے لیے مال لے آیا تھا۔ لاج چیزوں کو دیکھتی اور ناک چڑھا کر رد کر دیتی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ شاہ عاجز آ رہا تھا۔ تم لینا کیا چاہتی ہو؟ ایک وائلٹ، پرفیوم اور گھڑی۔ اس نے طوطے کی طرح بتا دیا۔ شاہ نے سمجھنے والے انداز سے سر ہلایا اور اسے لے کر خود کاؤنٹر پہ آ گیا، جہاں یہ سارا سامان ایک ترتیب سے رکھا تھا۔ شاہ نے اپنی پسند سے تینوں چیزیں نکلوائیں تو لاج نے سر تیزی سے نہ میں ہلایا۔ اس نے پہلے وائلٹ اٹھایا۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کا یہ کہنا شاہ کو بہت برا لگا، لیکن لاج اپنی مستی میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھایا۔ سائم اتنی تیز خوشبو نہیں لگاتا۔ یہ شاہ کا پسندیدہ پرفیوم تھا اور اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن لاج نے اسے رد کر دیا تھا۔ شاہ کے دل پہ گھونسا لگا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ لاج اب گھڑی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی کو اٹھایا اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھا اور اسے کاؤنٹر پہ واپس رکھ دیا۔ سنہری گھڑی کی رنگت مدھم پڑ گئی۔ یہ تو آدمیوں والی گھڑی ہے۔ مجھے سائم کے لیے لڑکوں والی گھڑی لینی ہے۔ وہ آپ جتنا تھوڑی ہے۔ لاج کا یہ ایک جملہ شاہ کے سر پہ لگا اور طلبوں پہ بجھا۔ بس اس وقت خدا ہی اس کی حالت سے واقف تھا۔ اسے لگا جیسے لاج نے اسے بوڑھا کہا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ اس نے سر کو خم دیا، گہرے سانس بھرے اور چلتا ہوا کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ لاج نے اگلے 15 منٹ میں سامان لے لیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر آئے تو لاج بیڈ پہ بیٹھ کر اسے پیک کرنے لگی۔ شاہ نے ایک جھٹکے سے سارا سامان اٹھایا اور الماری میں رکھ دیا۔ مجھے سونا ہے۔ لاج نے سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ میں صوفے پہ چلی جاتی ہوں۔ آپ نے سامان کیوں رکھ دیا؟ وہ اٹھ کر الماری کی طرف جانے لگی کہ شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور اپنے قریب کیا۔
مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس نے لاج کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور اسے بیڈ پہ دھکیل کر وہ شرٹ کو ایک طرف اچھالتا اس کے اوپر آیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے لاج کے پہناوے کو ایک جانب کیا تو وہ سمٹ گئی۔ شاہ، مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ تم مجھے ایسے ڈسٹرب کرتی ہو۔ میں فوکس نہیں کر پاتا اور پھر تمہیں پین ہوتا ہے۔ مجھے فوکس کرنے دیا کرو۔ اس نے بے رحمی سے لاج کو اپنی جانب کھینچا۔ اپنا بیلٹ کھول کر اس نے لاج کے کپڑوں کے اوپر پھینکا اور پھر وہ شدت سے اس میں داخل ہوا تو لاج تڑپ گئی۔ وہ پہلی بار اس میں اتنی بری طرح اترا تھا۔ لاج کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس نے مٹھیوں میں بیڈ شیٹ کو تھام لیا تھا۔ شاہ بغیر اس کا چہرہ دیکھے اس پہ شدتیں بکھیرتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ لاج بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن وہ پہاڑ اس پہ سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار اس میں اترتا اور اس کی دھڑکنوں کو مچل دیتا۔ لاج بے حال ہو گئی تھی۔ جب شاہ کا جنون اتر گیا تو وہ لاج کو سمیٹ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ لاج میں اتنی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ آنکھیں ہی کھول لے۔ وہ بس گہرے گہرے سانس بھرتی آنکھیں مون چکی تھی۔ اس کا جسم کافی دیر تک کانپتا رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ٹارگیٹ لازمی پورا کریں۔ اللہ حافظ۔